अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिअऊदतिकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद। हय्याकुमुल्लाह व अकरमकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। दाईन अल्लाह जल्ल शानुहु अन युबारिक लना बिहादिल उलूम व युसहिल अलैना हाज़िद दुरूस। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाह व बिअऊनिही जल्ल व अला मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 49 49वां सबक आपके सामने मौजूद है। और आज के सबक के हवाले से हमारे ज़ेरे मुताला अहादीस 3960 से 3966 इंशाअल्लाह हस्बे मामूल फ़ोकस तर्जमा पर होगा और क़ब्ल वज़ाहत अल्फाज की वज़ाहत होगी और इसी तरह हदीस की इसनादी हैसियत की निशानदेही की जाएगी। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। आते हैं मिशकातुल मसाबिह की जो अहादीस की नुसूस की जानिब बराह रास्त किताब से मुताला करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये आप रिटन मौजूद है और मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। आज किताबुल जिहाद के सिलसिले में नया एक बाब है कैदियों के बारे में। बाब हुक्मिल उसारा उसारा या उसारा एक ही माना है। असीर की जमा उसारा और असीर वाहिद है और इसकी जमा उसारा या उसारा आती है और इसका माना है कैदी। और ये हदीस जो है जंगी कैदी यानी मुजाहिदीन अगर दुश्मन के कैदी पकड़ लें तो उनका क्या हुक्म है, उनके साथ क्या सलूक होगा और क्या उनके हुकूक हैं। तो इस सिलसिले में अहले ईमान की ज़िम्मेदारी क्या है, रहमतुल लिल आलमीन ने क्या सलूक किया कैदियों दुश्मन के कैदियों के साथ। तो इस सिलसिले में यह हदीस हमारी रहनुमाई करेंगी। बाबु हुक्मिल उसारा कैदियों के हुक्म का बयान। अल फस्लुल अव्वल पहली फसल 3960 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू बयान करते हैं, आपने फरमाया अजबल्लाहु मिन कौमिन, अल्लाह तअज्जुब करता है उस कौम से या अल्लाह खुश होता है। तअज्जुब रूए खुशी के, अल्लाह ताला खुश होता है राज़ी होता है ऐसी कौम से यदखुलून अल जन्नता जो जन्नत में दाखिल होते हैं फिस सलासिल यानी पाबंद सलासल सूरत में जो कि बेड़ियों में जकड़े हुए जन्नत में दाखिल होते हैं। वफ़ी रिवायत और एक रिवायत में अल्फाज हैं युक़ादूना इलल जन्नत बिस्सलासिली कि वो बंदे सलासल के तो जन्नत की तरफ उनको खींच के लाया जाता है या उन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत की जानब रवाना किया जाता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने से रवायत किया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि काफिर गिरफ्तार होते हैं। काफिर जो है ना मुजाहिदीन के मुकाबले में जब उन्हें शिकस्त होती है, अजीमत होती है, तो उस वक़्त मुजाहिदीन के हाथों वो गिरफ्तार होते हैं और फिर मुजाहिदीन के साथ जब वो रहते हैं उस इस्लामी पाकीज़ा मुआशरे में तो वो मुतासिर होते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद साहिब ईमान हो जाते हैं और ईमान साहब तो उनका ये जो ईमान लाना है उनके पिछले सारे गुनाहों को धो देता है और अच्छा ईमान लाते हैं। तो इसके साथ ही वो अल्लाह जब वो दुनिया से रुखसत होते हैं इस ईमान की हालत में, अल्लाह जल्ला शान उन्हें जन्नत अता करता है। सुबहान अल्लाह। ये एक किनाया है कि वो का कुफार जो कि जो मुजाहिदीन के हाथों बेड़ियों में जकड़े सलासिल में जकड़े जब उनको वो घर में गिरफ्तार करके लाते हैं तो वही जो कुफार हैं वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रहमत से तौफीक से ईमान लाकर वो जन्नत में चले जाते हैं। यह है माना और अल्लाह ऐसे लोगों से बड़ा राज़ी होता है। लफ्ज़ सलासिलों का मतलब सिलसिला की जमा, सलासिल का माना जंजीरें। आगे हमारे पास हदीस अन सलामता बिन अल-अक्वा, सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। काला कहते हैं तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईनुन मिनल मुशरिकीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जासूस आया। आईनुन का माना जासूस, ओयून इसकी जमा है। मुशरिकों में से एक जासूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जासूसी करने, आपको नुकसान पहुंचाने। वफ़ी सफ़र इन साल में कि आप सफ़र में थे।
جلس عند صحابہ یتحدث، تو وہ جاسوس شروع ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا، اتنی چپڑی باتیں انہیں سنانے لگا اور اپنا کام کرنے لگا جو بھی وہ چاہتا تھا کہ کسی بارے میں جائزہ لے۔ من فتح، پس وہ وہاں سے کھسک گیا، یعنی کسی سے غائب ہو گیا اچانک۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوہ وقتلوہ، تو اس کو طلب کرو یعنی تلاش کرو، اس کو قتل کر دو۔ قتلتہ، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا شاید کہ یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر، یہ بہت تیز دوڑتے تھے، ایسے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بھیجے تھے، اچھا کرنے کے لیے، دشمن کو پکڑنے کے لیے، بلکہ کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو بھی پکڑ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقتلتہ، تو میں نے اس کو قتل کیا، فنفلنی صلبہ، نفلنی صلبہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جتنا بھی ہتھیار اور ساز و سامان تھا جاسوس کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کر دیا۔ جو بھی جنگ کی حالت میں جاسوس کو یا کسی دشمن کو قتل کرے، تو جو اس وقت امیر ہوں گے لشکر کے، اس کی اجازت سے یا اس کی رضامندی سے وہ جو اپنا اسلحہ وغیرہ ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث 3961 یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو حدیث میں الفاظ فنفلنی صلبہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا مال و اسباب دے دیا جو بھی اس کے پاس تھا، دشمن کے پاس، جاسوس کے پاس۔ تو اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں بے امان آئے، مسلمانوں کی دھرتی میں، حد بندی میں، ملک میں آ جائے، علاقے میں بغیر امان دیے، کسی کی طرف سے جان کی امان دیے بغیر آ جائے، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کے بقول جاسوس حربی کا قتل درست ہے، یعنی جنگ اگر شروع ہے تو کوئی جاسوس آ جاتا ہے تو اس کا قتل جو ہے وہ جائز ہے، درست ہے، اور اس پر اتفاق ہے۔ جبکہ ذمی جاسوس کا قتل جو ہے، ذمی جاسوس جن کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اہل ایمان کا، ان میں سے اگر کوئی جاسوسی کرے، اور وہ بھی امام مالک اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کے نزدیک صحیح ہے کہ جاسوسی سے اس کا عہد ٹوٹ گیا اور اس کا قتل بھی درست ہے، جبکہ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک یہ جو ذمی جاسوس ہوتا ہے اس کو فوری قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کی تفتیش کرنی چاہیے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسی طرح مسلمان جاسوس جو ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کہ وہ نکلے کہ مسلمان تھا اور جاسوسی کر رہا ہے کسی کے خلاف یا اسلامی ریاست کے خلاف، تو اس کو بھی سزا دی جائے گی، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اکثر کا یہی قول ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، حدیث ہمارے پاس سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث ہے، اور یہ تقریباً پچھلی جو حدیث آئی ہے، گزری ہے، اس کا یہ لگتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، واللہ عالم، اور اس کی ذرا قدر تفصیل ہے۔ پچھلی حدیث ذرا مختصر تھی، اور یہاں یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، وان ہو قدر وہ تفصیل سے ان ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو حوازن، ایک طائف والا قبیلہ بڑا معروف تھا، بنو ثقیف اور حوازن، جن کے ساتھ فتح مکہ کے بعد لڑائی ہوئی، بڑا جنگجو قبیلہ اور بڑا طاقتور تھا، اور یہ فائنینشلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، بہت ہی ان کے پاس مال تھا، تو ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قال غزونا مع رسول اللہ، ہم نے جہاد کیا، لڑائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میت آپ کی میت میں، وازن قبیلے سے جو طائف والوں کا تھا، بینا نحن نتضحى، اس حال میں کہ ہم اس دوران کچھ جب جنگ میں کچھ گیپ آتا ہے یا سٹاپ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فوجیں طرفین سے کچھ آرام کرتی ہیں، پانی وغیرہ پیتی ہیں، کھانا وغیرہ اگر بھوک لگی ہے تو کھاتی ہیں، تو ایک مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، اس حالت میں بھی جو ہے اپنا فوج وہ چکنا ہوتی ہے، دونوں طرف سے کچھ حصہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتا ہے، کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں،
پھر جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرا جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں دشمن کے سامنے، جیسا کہ نماز صلاۃ الخوف کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسی وقفے میں فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى، ہم جو ہے اپنا کھانا کھا رہے تھے چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد نا، صبح کا جسے ناشتہ کہتے ہیں، ناشتہ بریک فاسٹ کہہ لو، تو ہم ناشتہ کر رہے تھے صبح کا، چاشت کا کھانا کھا رہے تھے۔ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جاء رجل علی جمل احمر، اسی اسنا میں ایک آدمی آیا سرخ اونٹ پر، سرخ اونٹ بڑا مضبوط اور طاقتور اور بڑا تیز ہوتا ہے۔ اذ جاء رجل علی جمل احمر فاناخه، تو اس نے اس کو اونٹ کو بٹھایا تیزی سے، وجعل ينظر، اور دیکھنے لگا ادھر ادھر، وفینا ضعفۃ ورقۃ من الظہر، جبکہ ہم میں یہ معاملہ تھا کہ ہمیں کمزوری لاحق ہو گئی ہوئی تھی، یعنی جہاد لڑ لڑ کے اور تھکاوٹ سے ہم مطلب سست پڑے ہوئے تھے۔ وفینا ضعفۃ ورقۃ من الظہر، اور اسی طرح ہماری سواریاں جو ہیں وہ بھی کم تھیں، جو بھاگنے کے لیے یا دوڑنے کے لیے یا پیچھا کرنے کے لیے یا کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وبعضنا مشاۃ، اور ہمارے جو کچھ لوگ تھے وہ چاہے پیدل چل رہے تھے سواریوں کی کمی کی وجہ سے۔ اذ خرج یشتد فاتا جملہ، جب کہ وہ جو شخص ہے وہ اچانک آیا تیزی سے، فاتا جملہ، اپنے اونٹ کی طرف آیا، فاثارہ اشتد بہ الجمل، تو اس پر دیکھ کر نا ادھر ادھر ساری چیزیں جائزہ لے کر، تو اس خرج یشتد، نکلا فوری طور پر تیزی سے، فاتا جملہ، اور اپنے اونٹ کی طرف بھاگا، فاثارہ، اسے اٹھایا، اشتد بہ الجمل، اور اونٹ نے بھی تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا، نکلنے لگا۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، فخرجت اشتد، میں بھی نکلا اسی طرح تیزی سے، اشتد حتی اخذت بخطام الجمل، یہاں تک کہ میں نے اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا، انختہ، میں نے اس کے اونٹ کو قوت کے ساتھ نیچے بٹھایا، اس کا مہار پکڑ کے کھینچ کر، انختہ، میں نے اس کو نیچے بٹھا دیا، اس اونٹ کو، اوپر سوار تھا وہ آدمی جو ہے۔ ثم اخترت طیفی، اخترت یخترت، سونتنا، لہرانا، اٹھانا، پھر میں نے سونتی اپنی تلوار، ثم اخترت سیفی، پھر میں نے اپنی تلوار کو اٹھایا، بلند کیا، ضربت راس الرجل، تو میں نے مارا اس آدمی کی گردن کو، یعنی تلوار اس آدمی کی گردن پہ ماری، ثم جئت، یعنی اس کو سر کو اڑا دیا، ثم جئت بالجمل، پھر میں اس کے اونٹ کو لے کے آیا، اقودہ، میں اسے کھینچ رہا تھا اس کی مہار کو پکڑ کر، وعلیہ رحلہ وسلاحہ، جبکہ اس کے اونٹ پر اس کا کچاوا بھی تھا اور اس کا اسلحہ وغیرہ بھی، اس دشمن جاسوس کا۔ استقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا، اور دیگر جو آپ کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے سب نے میرا استقبال کیا۔ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل الرجل، یہ جو جاسوس تھا اونٹ والا، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ قالوا ابن الاقوع، تو وہ کہنے لگے، صحابہ نے بتایا کہ سلمہ بن اقوع نے اس کو قتل کیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، لہو صلبہ اجمعو، کہ اسی کے لیے ہے اس کا سارا سامان اور اسلحہ وغیرہ، جو بھی اس کے ہاتھ لگا ہے وہ سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ کو ہی دے دینا چاہیے۔ اچھا جی، عزیز طلبہ، دیکھیے یہاں بھی بالکل واضح کلیئر بات ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ جاسوس ہے، ورنہ پہلے سے ہی جیسا کہ پہلی حدیث میں آیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو طلب کرو اور پھر اس کو قتل کر دو۔ تو بالکل کلیئر ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ نہیں بتاتے تھے آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا، جبکہ بعض بد عقیدہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے عوام الناس میں اور جاہل لوگوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غیب جانتے تھے کہ پورے کائنات کے خزانے ان کے سامنے کھلے ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جاسوس آیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جب وہ نکل کر بھاگا ہے اور نظر نہیں آ رہا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوہ فقتلوہ، یعنی اس کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے اس کو قتل کرو۔ اگر پتا تھا یہ جاسوس ہے تو پہلے سے اس کو آیا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیتے اور اس کو پکڑ کر اس کو باندھ دیتے یا اس کو سزا دے دیتے۔ تو اس لیے اپنے عقائد کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اللہ علام الغیوب ہے اور وہی اپنا علیم بذات الصدور ہے۔ آتے ہیں آگے دوسری جو اپنی ہماری نیکسٹ حدیث اس کی جانب۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3963، وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال لما نزلت بنو قریظہ، کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ یہودی قبیلہ جو تھا مدینہ میں، تب وہ اترے، ہاں جی، اللہ حکم سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر وہ رضامند ہوئے۔ آپ کو علم ہے کہ غزوہ احزاب میں اس قبیلے نے جو بدماشی کی اور یہ جو اپنا اس نے دھوکہ کیا، فریب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، بلکہ صحابیات تک یہ پہنچ گئے، یہ بدبخت جہاں خواتین تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتح دی اور وہ دشمن بھاگے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر پڑھو، اور ہتھیار جبریل نے ابھی نہیں اتارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے بنو قریظہ۔ تو اب جب انہیں پتہ چلا بدبختوں کو کہ ہم قابو آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھیراؤ کر لیا ہے، اور وہ باہر کے جو دشمن تھے جن پر انہیں تھی کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے۔ تو اب جب یہ مایوس ہوئے بدبخت، اس وقت انہوں نے اپنے سرنڈر کیا اور کہنے لگے کہ جو سعد بن معاذ ہیں، جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے، کیونکہ دھوکے اور فریب کا اور عہد توڑنے کا جو ہے وہ سزا وہ قتل تھی، ان کی کتابوں میں کے مطابق بھی اور شریعت میں بھی، اور آج تک بھی، قیامت تک بھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا انہی کی زبان سے، وہ کہنے لگے جو بھی سعد بن معاذ ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بن معاذ، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنا ایک الچی، اپنا ایک صحابی، جاء علی حمار، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے آؤ گدھے پر بٹھا کر، کیونکہ وہ زخمی تھے، اگر زخمی نہ ہوتے تو آلریڈی وہ موجود ہوتے اس وہاں، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں تھے اور مرم پٹی اپنی کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گدھے پر بلوایا، بٹھا کر لائے۔ لما دنا، جب وہ قریب ہوئے آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے استقبال کے لیے، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فجاء جلسا، جب وہ آئے اور وہ بیٹھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، یہ جو یہودی ہیں بنو قریظہ، یہ رضامند ہوئے ہیں تیرے فیصلے پر۔ قال انی احکم، تو کہنے لگے کون؟ سعد بن معاذ، یہ اوس قبیلہ اوس جو تھا انصار کا، اس کے یہ سردار تھے، کہنے لگے فانی احکم، میں تو یہ پھر یہ میرے اگر رضامند ہوئے میرے فیصلے پر تو میں تو پھر فیصلہ کروں گا، فانی احکم ان تقتل المقاتلۃ، ان کے جو جنگجو ہیں واریئرز، ان سب کو قتل کر دیا جائے، وان تصبح یذریۃ، اور ان کی جو اولادیں ہیں یا عورتیں وغیرہ بقیہ، ان کو قید کر لیا جائے، ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فرمایا لقد حکمت فیہم، کہ تحقیق آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں، فیہم بحکمک الملکی، بحکم الملکی، یہ ایک قسم کا حقیقی اللہ بادشاہ کے فیصلے کے مطابق ہے، سبحان اللہ،
کیونکہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اس کا پتہ چل گیا اور موافقت ہو گئی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں بحکم اللہ، آپ نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، کہ تم نے ان کے بارے میں جو حکم فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3963 یہ حدیث ہے جی۔ حدیث کے الفاظ قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم کا مطلب ہے کہ تم اپنے سردار یعنی اوس کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا الی سیدکم، حدیث کے الفاظ ان کو انڈر لائن کیجئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور بغیر مدد کے ان کا گدھے سے اترنا بھی مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اتارو، کھڑے ہو جاؤ، سہارا دو، تمہارا سردار آیا ہے۔ تو اور یہ تعظیمی قیام نہ تھا۔ یہ ذہن میں بعض لوگ یہ ہیں سے دلیل لیتے ہیں کہ جی بڑے بزرگوں کے لیے کھڑا ہونا اور بڑے استادوں کے لیے کھڑا ہونا جو ہے جائز ہے، درست ہے تعظیم کے لیے۔ نہ، بالکل یہ تعظیمی سجدہ یہ قیام نہیں ہے، بالکل تعظیمی قیام نہیں۔ اس لیے کہ اس بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا لا تقوموا کما تقوم العاجم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس قسم کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے، کیونکہ صحابہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ان کے پاس تو وہ کھڑے ہو جاتے ان کی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، وقار کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آئندہ کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح کہ اجمی کھڑے ہوتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے درویشوں کے لیے، بڑوں کے لیے، تو تم اس طرح اجمیوں کی نقل نہ کیا کرو، میرے لیے تم نہ کھڑے ہوا کرو، آپ نے روک دیا۔ تو یہ تعظیمی قیام اللہ کے لیے ہے، صرف قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، یہ مخلوق کے لیے نہیں، صرف خالق کے لیے ہے۔ قاضی یاد رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ممنوع قیام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قیام ہے جس سے بلکہ منع قیام وہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں جب تک وہ شخص بیٹھا رہے۔ یہ آپ نے کبھی مناظرہ سے دیکھے ہوں گے کہ بڑے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، بس استغفر اللہ، یہ ممنوع ہے۔ جبکہ کسی کے آنے پر آگے سے اٹھ کر ان کا استقبال کرنا یہ ایک تعظیمی قیام نہیں، بلکہ یہ اہتمام ہے، اس کو عزت دینے والی بات ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آنے والا صاحب فضیلت ہو اس کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی استاد، کوئی اس کا بڑا والد یا بزرگ آ جائے، کھڑا ہونا اس کے استقبال کے لیے کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا الی سیدکم۔ لیکن یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ اہتمام ہے، استقبال ہے۔ تعظیمی سجدہ قیام ہے، سجدہ کہہ رہا ہوں، تعظیمی قیام وہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا رہے اور لوگ کھڑے رہیں اس تک، جب تک اٹھے نہ وہ بھی کھڑے رہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو اپنی چار پائیاں برابر نہیں بیٹھتے، اس اپنی پیر صاحب کی چار پائی کے برابر نہیں بیٹھتے، بلکہ اپنی چار پائیاں الٹی کر لیتے ہیں اور پائے اوپر ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، والعیاذ باللہ۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث۔ ہاں جی، بنو قریظہ قبیلہ اس کے حلیف تھے، تو بنو قریظہ یہودی قبیلہ نے غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کیا تھا، تو یہ بات میں نے بتائی ہے آپ کو۔ آتے ہیں حدیث کی جانب، حدیث قدر طویل ہے اور بڑا معروف واقعہ ہے جو سیر کی کتابوں میں اور تاریخ انبیاء کی یا تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیجا اپنا لشکر، گھڑ سوار بھیجے جو کہ اپنا نجد کی جانب، نجد جو ہے یہ علاقہ ہے ریاض سے پہلے، اب ہم آئیں اپنا یو اے ای سے بائی روڈ اگر جائیں تو یہ نجد کا علاقہ راستے میں آتا ہے ریاض کے پاس، تو وہاں قریباً یہ 1000 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔
تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی مجاہدین پر جو کہ گھڑ سوار تھے. فجات براجل من بنی حنیفہ تھا، تو وہ انہوں نے اپنی مہم سر کی، اپنا مکمل کی، اور نتیجہ میں وہ بنو حنیفہ جو وہاں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، بڑا مضبوط، اسٹرانگ، بڑا قوت والا، اس کا ایک آدمی وہ پکڑ لائے. فجات براجل من بنی حنیفہ تھا یقال له ثمامہ بن آثال، کہ جس کو ثمامہ بن آثال کہا جاتا تھا. سید اہل الیمامہ، جو اہل یمامہ کا سردار بھی تھا. یمامہ علاقہ تھا وہاں، اس کا یہ سردار بڑا معروف تھا. اور خاص طور پر یہ قبیلہ یا علاقہ مشہور تھا یہ کاشتکاری اور اناج وغیرہ کے، گندم وغیرہ کے لحاظ سے. فربطوہ بساریۃ من سواری المسجد، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو باندھ دیا. فربطوہ بساریۃ، ایک اس کے ساتھ ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ، مسجد نبوی کے ستونوں میں سے، من سواری المسجد. فخرج علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، ماذا عندک یا ثمامہ، تو کیا حال ہے ثمامہ تیرا، یعنی آپ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے اور ان سے، تاکہ میں کوئی بات کروں اور اس کا کوئی نارمل ہو اور سوچے وہ پازیٹیو دین ایمان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. فقال، تو کہنے لگا، عندی یا محمد خیر، کہ میرے پاس خیر کی ہی خبر ہے، میں بہتر ہوں، یعنی میں اچھی حالت میں ہوں، بہتر ہوں. اور ان تقتل، سن لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو، یہ سردار کی ذرا بات سننا، ذرا کلام سننا کیا ہے. سردار جو ہیں یہ صرف سردار ایسے ویسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ بڑے زیرک بھی ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اور بہادر بھی ہوتے ہیں. اور پھر ان کے اندر کبر و نخوت بھی ہوتا ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہوں. تو کہتا ہے، ان تقتل ذا دم، اگر تو قتل کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک خون والے کو قتل کرے گا، یعنی خونی آدمی کو قتل کرے گا. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تو احسان کرے گا تو ایک قدردان پر احسان کرے گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تو مال چاہتا ہے، فصل، تو مجھ سے مانگیے. تُعْطَى مِنْهُ مَا شِئْتَ، تو جو مال ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا جس قدر تو چاہے گا. گویا کہ اللہ کے نبی کو اس نے یہ محسوس کرایا کہ اللہ کے نبی جو ہے یہ گویا کہ دنیا دار ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اس نے اپنے مائنڈ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کر دیا کہ اگر مجھے چھوڑ دے سکتے ہو کسی مال کے معاوضے میں تو چھوڑ دو. ایک قسم کا یہ اشارہ تھا. اور اگر تم قتل کرو گے تو قتل جو ہے وہ پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا. کیوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، غریب نہیں ہوں، سردار ہوں. قتل ہو گیا تو پھر اس کا قتل کا خون کا، جو میں مطلب خونی آدمی، خون والا آدمی ہوں، یعنی میرے جو دوسرے لوگ ہیں قبیلے کے، وہ تم سے بدلہ لے لیں گے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، یہ آگے پھر آ رہا ہے. حتیٰ کان الغد فَتَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اسی حالت میں جب اس نے یہ باتیں کی. حتیٰ کان الغد، یہاں تک کہ کل، آئندہ کل جب آیا، فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس آئے اور اسے کہا، ما عندک یا ثمامہ، تو ثمامہ اب تیرا کیا حال ہے، کیا ہے تیرے پاس. فقال عندی، تو وہ کہنے لگا، عندی ما قلت لک، وہی کچھ ہے جو میں نے تجھے کہا تھا، یعنی کل جو باتیں کہیں وہی میرے پاس آج بھی ہیں. ان تنعم علی شاکر، اگر تو انعام کرے گا، احسان کرے گا، تو تو قدردان شخص پر احسان کرے گا، یعنی اگر تو مجھے چھوڑ دے گا اور رحم کرے گا تو میں اس کی قدر کروں گا. وَإِن تقتل ذا دم، اور اگر تو قتل کرے گا تو قتل تو پھر تو خون والے کا کرے گا، میرا قبیلہ تو اسے بدلہ لے لے گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تو چاہتا ہے مال، فصل، تو تم مانگ لو. تو میرو معاشیتا، تجھے دیا جائے گا اس مال میں سے جتنا جو کچھ تو چاہے گا.
یعنی یہ وہی بات کل والی جو تھی وہ اس نے دہرا دی. وَتَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر چھوڑ دیا اسی حالت میں. حتیٰ کانا بعد الغد، یہاں تک کہ اس کل کے بعد بھی آئندہ دن جب آیا، فقال اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے اس کے پاس آئے. اور یہ فقال اللہ، تو اسے فرمایا آپ نے کہ ماذا آئندہ کا یا سمامہ، تو کہ اے سمامہ تیرے پاس کیا ہے یا کیا حال ہے تیرا. فقال عندي ما قلت لك، اب اس میں ترجمہ نہیں کروں گا. فقال عندي ما قلت لك ان تنعم على شاكر وان تقتل زاد من وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وہی پچھلی والی باتیں ساری دہرا دی اس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تیسرا دن تھا تو آپ نے فرمایا سن کر، اطلقوا ثمامۃ، کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. فانطلق الى نخل قریب من المسجد، تب وہ ثمامہ جب آزاد کر دیا گیا تو وہ نکلا باہر مسجد سے، جو مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا. فانطلق الى نخل قریب من المسجد، کھجوروں کے درخت کے پاس گیا، مسجد کے پاس جو کھجوریں تھیں. فاغتسل، تو اس نے وہاں غسل کیا. ثم دخل المسجد، ہاں جی، فاغتسل، تو اس نے وہاں غسل کیا. ثم دخل المسجد، پھر وہ مسجد میں آیا، داخل ہوا. فقال، تو پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بعد میں یا محمد کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم، ما کان علی وجہ الارض وجہ، کہ نہیں تھا اس زمین کی پشت پر، وجہ کوئی چہرہ، ابغض الیہ من وجہک، زیادہ نفرت آمیز میرے نزدیک تیرے چہرے سے. یعنی پہلے جو بات ماضی میں تھی وہ یہ تھی کہ اس روئے زمین پر اتنا کوئی چہرہ میرے نزدیک قابل نفرت نہیں تھا جتنا تیرا چہرہ تھا. فقط اصبح وجہ کا احب الوجوہ کلہا الیہ، تو تحقیق اصبح ہو گیا ہے وجہ کا آپ کا چہرہ، احب الوجوہ تمام چہروں سے زیادہ پیارا، کلہا سارے چہروں سے بڑھ کر پیارا، محبوب الیہ میرے نزدیک. اب سب سے محبوب چہرہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ ہے. واللہ، اللہ کی قسم، ما کان من دین ابغض الیہ من دینک، کوئی بھی اس روئے زمین پر دین، یعنی اس دنیا میں، ما کان من دین ابغض الیہ من دینک، زیادہ قابل نفرت نہیں تھا میرے نزدیک تیرے دین سے، یعنی آپ کے دین کی نسبت اور کوئی دین جو ہے اتنا میرے نزدیک قابل نفرت نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا جتنا کہ آپ کا. فاصبح دینوں کا احب الدین کل الیہ، تو اب حالت یہ ہے کہ آپ کا دین تمام ادیان سے بڑھ کر میری بارگاہ میں محبوب، میرے نزدیک محبوب ہو گیا ہے، پیارا ہو گیا ہے. واللہ ما کان من بلد ابغض الیہ من بلدک، اللہ کی قسم نہیں تھا کوئی بھی شہر یا علاقہ زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک من بلدک، آپ کے اس شہر مدینہ طیبہ سے. فاصبح بلدک احب البلاد کلہا الیہ، تو اب ہو گیا ہے سب سے زیادہ پیارا، محبوب یہ علاقوں میں سے سب سے زیادہ محبوب علاقہ آپ کا، یعنی مدینہ طیبہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو چکا ہے. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، اور بے شک آپ کا جو اپنے صحابہ تھے، جو گھڑ سوار تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وہاں گرفتار کر لیا تھا میرے علاقے سے. وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، اور میں اب عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، عمرہ ایسا کہ جو ہر چیز پچھلی دو دے. اب میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. فماذا ترى، تو اب آپ کا کیا خیال ہے. فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ وہی تعمیرہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سے نوازا اور اسے حکم دیا کہ وہ عمرہ کرے. فلما قادم مکہ تھا، تو پھر جب وہ مکہ آیا،
اس کے بعد سمامہ بن آثال عمرہ کرنے کے لیے قال لو قائل، تو ایک کہنے والے نے اسے یہ آر دلائی، یعنی جیسے تمسخر نہیں کرتے اس طرح وہاں کے کسی کافر نے، اسبوتا، کیا تو بے دین ہو گیا ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ فقالا، تو ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا نہیں، ولیکنی اسلمت مع رسول اللہ، بلکہ میں تو اصل اب دیندار ہوا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لا کر، ولا واللہ، اور یہ بھی سن لو اللہ کی قسم، لا یاتیکم من الیمامۃ، اب تمہارے پاس یمامہ سے یعنی میرے علاقے سے نہیں آئے گا حبۃ حنطۃ، گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے اس مکہ میں نہیں آئے گا، حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب تک کہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے، وقت اثر البخاری، امام بخاری نے بھی سے روایت کیا ہے، لیکن اس سے قدر مختصر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعہ حدیث کا صحیح حدیث میں یہ بیان ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ اپنا ذرا سن لیجیے، اس کے جملہ کچھ فوائد ہیں اس حدیث کے۔ ایک تو یہ کہ حدیث کے الفاظ ان تنعم علی شاکر، ان کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، یہ ثمامہ بن آثال نے یہ بات کہی۔ حدیث میں الفاظ حبۃ حنطۃ کا معنی ہے گندم کا ایک دانہ، یہ بھی انڈر لائن کیجئے۔ اور حدیث میں الفاظ وَإِن تقتل ذا دم کا مطلب یا تو یہ اس کے دو مطلب کیے ہیں اہل علم نے، ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی دشمن کو قتل کرو گے جس کا مارنا درست ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ خونی دشمن کو قتل کرو گے، وہ کہتا ہے کہ تم اگر قتل کرو گے تو ایک خونی دشمن کو قتل کرو گے، کیا مطلب کہ میں اتنا زیادہ خونی ہوں اور اتنا زیادہ میں ظالم ہوں اور اتنا زیادہ میں مطلب خون بہانے والا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یہ میرا یہی انجام ہونا چاہیے، یہ مجھ جیسے آدمی کا جو کہ ایک خونی انسان ہے، تو تم ایک خونی دشمن کو آپ ختم کر دو گے۔ یا تو یہ معنی ہے اس کا، اور یا معنی وہ ہے جو میں نے بتایا ہے کہ اگر تم قتل کرو گے تو میں یہ سمجھ لینا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں بلکہ رئیس ہوں اپنے علاقے کا، اگر مجھے تم مارو گے تو میرا بدلہ دوسرے لوگ لے لیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہی مفہوم ذکر کیا ہے، واللہ عالم۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فوائد میں سے حدیث کے کہ قیدی کو باندھنا اور بند کرنے کا جواز، جیسا کہ ثمامہ بن آثال کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باندھ دیا اور مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ، اور 3 دن تک وہ بندہ رہا۔ اس میں حکمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تحت اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اتنا انہیں اسے ٹائم دیا، موقع دیا سوچنے کا، بڑا نارمل حالات میں اس کو لا کر اچھے انداز سے۔ تو عام مساجد میں مشرکوں کے آنے کا جواز یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجدوں میں اگر مشرک یا کوئی کافر آتا ہے یا آ جاتا ہے تو کوئی حرج کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مسلمانوں کی اجازت سے ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ مساجد میں مشرکوں کے آنے کا جواز، کہ ثمامہ بن آثال اس وقت مشرک تھا اور 3 دن تک مسجد نبوی میں بندہ رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مسلمانوں کو کی اجازت سے کافر کو مسجد میں آنا درست ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودی عیسائی، یا عام مشرک ہو۔ تو اگر مسلمان اجازت دے دیں یا مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی تم آ سکتے ہو، اس کو دیکھ کر کے کوئی حرکت غلط نہ کرے یا گندہ نہ کرے اللہ کے گھر کو، تو اس پر اطمینان سے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے اور وہ آ سکتا ہے، خواہ وہ کتابی اہل کتاب سے ہو یا مشرک ہو۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتابی کے لیے جائز کتابی کے لیے جائز ہے، یعنی مشرک
اس کے یہودی عیسائی کے لیے جائز ہے مسجد میں آنا، مشرک کے لیے ناجائز ہے۔ تو اصل دلیل یہ حدیث ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ یہ مشرک نجس ہیں اور اس کے بعد مسجد حرام میں نہ قریب نہ پھٹکیں، تو یہ حکم جو ہے وہ حرم مکی کے ساتھ خاص ہے، یہ اہل علم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ مساجد میں مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اگر مسلمان مطمئن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حرم میں کافر کا جانا درست نہیں ہے، صرف حرم امام نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ تو یمامہ جو ہے سمامہ کا علاقہ تھا، یمامہ کا ذکر ہے، یمامہ کا سید اہل الیمامہ، اہل یمامہ کا سردار تھا سمامہ، تو وہاں سے اناج مکہ مکرمہ میں آیا کرتا تھا اور اہل مکہ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک سمامہ کو مسجد میں بند رکھا تاکہ لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ بھی عزیز طلبہ بات واضح ہے کہ کافر کو فوراً مسلمان ہو جانا چاہیے، اگر اس کو سوچ آئے نا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو اسے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، غسل کے لیے، ایون غسل کے لیے بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کے ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ موت آ جائے اور وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے، جہنمی نوالا بن جائے۔ پہلے وہ فوری طور پہ مسلمان ہو، غسل بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ غسل واجب ہے۔ صرف امام مالکیہ کے ہاں یہ غسل واجب نہیں، باقی سب کہتے ہیں کہ مسلمان جب کافر مسلمان ہو تو اس کے لیے غسل واجب ہے۔ اگر جنبی ہے، یعنی اگر کافر مسلمان تھا لیکن مسلمان ہوا ہے لیکن جنبی ہے، تو مالکیہ کے نزدیک غسل واجب نہیں رہا، کہ گناہوں کی طرح جنبی یعنی غسل واجب نہیں رہا، اس لیے کہ گناہوں کی طرح جنبی کافر سے اسلام کی وجہ سے جنابت کا حکم بھی ساقط ہو جائے گا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث، اس کے بعد 3965، اور یہ غالباً آج کے درس کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث۔ وان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اسیر کی جمع اسارہ، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ان بدبودار یا ان اپنا ناپاک لوگوں کی بابت، یہ جو کافر قیدی بنے ہیں بدر کے، لترکتم لہو، تو میں اس کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مطعم بن عدی نے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں احسان کیا تھا بہت بڑا۔ تو جبیر بن مطعم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر یہ ناپاک اور بدبودار لوگوں یعنی بدر کے جو کافر ہیں قیدی، ان کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، سفارش کرتا، تو لترکتم لہو، تو میں ان کو چھوڑ دیتا ان کی خاطر۔ امام بخاری نے اس کو روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ تو ہاؤلاء النتنا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ یہ ناپاک لوگ جو کافر ہیں بدر کے قیدی۔ مطعم بن عدی مکہ میں ایک کافر تھا جس نے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک احسان کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ کافر کے احسان کے بدلے میں بھی مسلمان علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہے، اور اللہ کے نبی کا کہ وہ احسان ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا لیسن اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔
وإلى اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.